प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह के कदूस और जलाली नाम में आप तमाम देखने वालों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर कैडविक शहजाद है और मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम इस वक्त सच्चाई टेलीविज़न में उसके स्टूडियो में मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम को आपके लिए रिकॉर्ड कर सकें। मैं ईमान रखता हूँ कि आप में से जितने भी इस मुक़द्दस कलाम को सुनेंगे, खुदावंद के फजल से वो बरकत पाएंगे और ये कलाम आपकी ज़िंदगियों, आपके ख़ानदानों के लिए बाइस बरकत होने वाला होगा। हम सब जानते हैं कि ये रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि मसीह की मसलूबियत पर ये रोज़े जाकर ख़त्म हो जाते हैं और मसीह की मसलूबियत के दिन आने को है जिन्हें हम सारी दुनिया में बड़े दुख के साथ मनाते हैं। कभी कभी इस चीज़ पर बड़ा कहा जाता है जी दुख की क्या बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी अजीज़ का बिछड़ना दुख की बात ही होता है। हम जानते हैं जब यीशु मसीह का अजीज़ दोस्त लाजर बिछड़ा तो कलाम फरमाता है कि मसीह के आंसू बहने लगे। सो हम दुख इस बात पे करते हैं कि वो हमारे गुनाह थे लेकिन उसने अपने ऊपर उठा लिए। सो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 35वीं आयत कलाम में से पढ़ेंगे। सो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला हो, आमीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब किया। ये जो मसीह की मसलूबियत है ये पूरी दुनिया में एक हॉट टॉपिक है। मसीह की जो आमद है, पहली आमद यानी कि उसका पैदाइश, वो इतना हॉट टॉपिक नहीं है। और मसीह की पैदाइश पर दुनिया के दूसरे मज़ाहिब भी मुत्तफिक हैं, उसके बिन बाप के पैदा होने पर भी दूसरे मज़ाहिब मुत्तफिक हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, यानी मसीह की मसलूबियत जो एक हॉटेस्ट टॉपिक है इस दुनिया में, और दूसरे बहुत सारे मज़ाहिब इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं कि यीशु मसीह नासरी मसलूब किए गए। मगर आज मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि हकीकतन वो मसलूब किए गए और मसलूब क्यों किए गए, ये असल बात है। सो जब ये बात होती है कि मसीह मसलूब हुए तो बात ये नहीं क्यों मसलूब हुए, असल बात ये है कि वो क्यों मसलूब हुए। और जब हम इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीह नासरी क्यों मसलूब हुए तो यकीनन आप उनकी मसलूबियत को आसान नहीं लेंगे, आप उसकी मसलूबियत को हॉटेस्ट टॉपिक के तौर पर नहीं लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स मसलूब हो गया और हम ये कहते हैं कि दूसरों के गुनाहों की खातिर, सारी दुनिया के गुनाहों की खातिर मसलूब हो गया। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, लेकिन जब हम इसकी थियोलॉजी में जाते हैं, लेकिन जब हम इसकी डॉक्ट्राइन में जाते हैं, लेकिन जब हम इसके अकीदे में जाते हैं जो मसीही अकीदा मसलूबियत का है, तो फिर हम इस बात को बेहतर तौर से समझ सकते हैं कि मसीह जो है वो क्यों मसलूब होने वाले हुए। जब हम पैदाइश की किताब निकालते हैं और उसका 3रा बाब जो कलाम मुक़द्दस की पहली किताब है और मुक़द्दस मूसा की मार्फत ये किताब लिखी गई, और हम इसमें इसकी जब हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो सुनिएगा, कलाम में लिखा है, खुदावन यहोवा पाक खुदा बागे अदन में कुछ फरमा रहे हैं और वो इस वक्त बात कर रहे हैं अबलीस से, शैतान से, और वो कह रहे हैं कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। एक अजीब बात वो ये कि खुदा ये फरमा रहे हैं कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। सो जो मसीह की मसलूबियत का जो फलसफा है, मसीह की मसलूबियत की जो डॉक्ट्राइन है, वो असल में बागदन से शुरू हो रही है। जब वो कह रहा है कि औरत की नस्ल, अब इंसानी डीएनए के मुताबिक नस्ल तो मर्द की होती है और मेडिकली तौर से नस्ल तो मर्द की कहलाती है, इसलिए कि मर्द के नुत्फे से खुदा जो है वो एक जिंदगी को जन्म देता है, तो असूली तौर पर डीएनए मर्द का है, नस्ल तो मर्द की कहलाती है। लेकिन यहां पर एक अजीब बात है
کہ مسیح کی اس مصلوبیت سے 4000 سال پہلے خدا باغ عدن میں ایک ایسی بات فرما رہے ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہے، جو انسانی سمجھ سے باہر ہے، جو انسانی قیاس سے باہر ہے، لیکن 4000 سالوں کے بعد جب مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں خدا یہوہ پاک خدا کی وہ بات یاد آتی ہے جو اس نے باغ عدن میں کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں عورت کی نسل میں سے ہوگا جو ابلیس کے سر کو کچل ڈالے گا۔ پھر وہاں پر اس نے کہا کہ عورت کی نسل سے ہوگا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا، اور یہاں پر مسیح کے مصلوبیت کا جو سسٹم ہے اور اس کی جو ڈاکٹرائن ہے، اس کی جو سوچ ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب عورت کی نسل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مسیح بن باپ کے پیدا ہوا، اس لیے کہ مسیح کا کوئی جسمانی باپ نہ تھا، اس لیے کہ مسیح انسانی اعتبار سے پیدا نہ ہوا، وہ خون اور گوشت سے پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ خدا کی روح سے پیدا ہوا۔ اس لیے اس کی پیدائش میں صرف ایک جنس کا عمل دخل ہے اور وہ ہے عورت، مرد کا عمل دخل نہیں ہے۔ اس کی پیدائش میں صرف عورت کا عمل دخل ہے، صرف اسی نے اس کو جنم دیا۔ اس لیے خدا نے باغ عدن میں ہی مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں انسان کو اشارہ دے دیا تھا کہ جب 4000 سالوں کے بعد وقت معین پر مسیح جب مصلوب ہوگا تو ہم سب کو یاد آئے گا کہ وہاں پر یہ بات کہا گیا تھا۔ اب کیوں مسیح کو مصلوب کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہم دیکھنے والے ہوتے جب ہم عبرانیوں کے خط کی طرف جاتے ہیں اور اس کے 10ویں باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے علم ہوتا ہے اور ہم یہ بڑے زبردست طور سے جاننے والے ہوتے ہیں کہ مسیح کی مصلوبیت کیوں ہونے والی ہے۔ 10ویں باب کی پہلے آیت سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ قربانیاں جو ہر سال گزرانی جاتی تھیں وہ ان قربانی گزرانے والوں کو کامل نہیں کر پاتی ہے۔ وہ قربانی جو ہر سال گزرانی جاتی ہے وہ اس شخص کی خطاؤں کی ابدی خلاصی نہیں کر پاتی۔ وہ قربانی جو جانوروں کی صورت میں دی جاتی ہے، وہ قربانی انسانوں کو دماغی طور سے سیٹسفائی نہیں کر پاتی کہ اب میرے گناہ مکمل طور سے معاف ہو گئے ہیں، بلکہ ان قربانیوں کے وسیلے سے جب میں نے آج قربانی دی میرے پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن ایک ہی سیکنڈ کے بعد اگلے گناہوں کے لیے میں فکر مند ہونا شروع ہو جاتا ہوں کہ اب کیا ہوگا، اور پھر میں انتظار کرتا ہوں اب اگلے سال میں پھر قربانی دوں گا اور اپنے گناہوں کی معافی خدا سے کروانے والا بنوں گا۔ سو جو انسانی قربانی تھی وہ کامل قربانی نہ تھی۔ مسیح کی مصلوبیت کی ایک وجہ اور یہ ہے کہ انسانی قربانی کامل قربانی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایک کامل قربانی کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا گزرانہ موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو گئے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ کار نہ ٹھہراتا۔ جب ایک دفعہ وہ پاک ہو گئے قربانی کے وسیلے سے، دوبارہ ان کا دل ان کو گناہ کار کیوں ٹھہرا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان قربانی تو دیتا تھا جانوروں کی، لیکن دل میں ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ یار میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں خدا کی بنائی ہوئی سب سے بڑی مخلوق ہوں، یہ ایک جانور یہ میرے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ مگر خدا نے سمبلی طور سے، خدا نے نمونے کے طور سے اس چیز کو جاری کیا تھا تاکہ انسان اس بات کو کبھی نہ بھولیں، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، بلکہ یہ قربانی تو ہر سال مجھے یاد دلاتی ہیں میں گناہ گار ہوں، ہر سال مجھے یاد دلاتی ہیں اب میں نے پھر گناہ کرنا ہے، اب میں نے پھر قربانی چڑھانی ہے۔ تو وہ قربانی تو کامل نہیں تھی، اب ہمیں کامل قربانی کی ضرورت ہے، ایک ایسی قربانی کی ضرورت ہے جس کے پاس میرا دماغ مطمئن ہو جائے، میں سیٹسفائی ہو جاؤں کہ اب ایک ایسی قربانی میری چڑھائی گئی ہے جو زبردست قربانی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال اس طریقے کے ساتھ دیتا ہوں۔ جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، فرض کریں آپ ایک کنڈا لینے گئے ہیں، پچھلے دنوں میں جب گھر میں ایک کنڈا ہمارا خراب ہو گیا دروازے کا، میں لینے کے لیے گیا، انہوں نے مجھے کہا یہ کنڈا ہے، یہ 500 کا ہے، اور یہ دوسرا کنڈا یہ 1500 روپے کا ہے۔
میں نے کہا جی 500 کا 1500 کا دونوں کے کام تو وہی ہیں، تو پھر اتنا فرق کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو 500 والا ہے یہ نکلی ہے، یہ لوہے کا ہے، یہ اصل جو ہے وہ اسٹیل نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت خراب ہو جائے گا، ایک وقت تک رہے گا، اس کے بعد یہ فنش ہو جائے گا، لیکن یہ جو 1500 کا ہے یہ پیور اسٹیل کا ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوگا، یہ لائف ٹائم چلے گا۔ اب میری بات سمجھ ہے؟ مسیح کی قربانی بالکل اسی طرح سے ہے، یعنی کہ جو جانوروں کی قربانی ہے وہ لائف ٹائم نہیں ہے، جانوروں کی قربانی پیور نہیں ہے، جانوروں کی جو قربانی ہے میری بہنوں اور بھائیوں وہ کامل قربانیاں نہیں ہیں۔ بھائی میں جو اشرف المخلوقات ہوں، میری گناہوں کا بوجھ ایک جانور کیسے اٹھا سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہی جانور ہیں، یعنی جانور کہہ کر ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں وہ قربانی چاہیے جو پیور ہو، ہمیں وہ قربانی چاہیے جو اسٹیل کی طرح مضبوط ہو، ہمیں وہ قربانی چاہیے جو ہمیشہ تک رہنے والی ہو، اور پھر ایسی قربانی کے لیے خدا نے آسمان پر ایک منصوبہ بنایا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ منصوبہ خدا نے اسی لمحے اور اسی گھڑی بنا دیا جس گھڑی انسان نے گناہ کر لیا، اسی گھڑی۔ خدا کو سوچنے کے لیے کوئی لمبا تھوڑا ٹائم تھوڑی چاہیے، خدا کو سوچنے کے لیے ہم تو سوچتے ہیں کسی فیصلے پر جانے کے لیے ہمیں تو کبھی کبھی مہینوں لگ جائے، کبھی کبھی ہفتوں لگ جائے، کبھی کبھی سوچوں میں 2-4 دن سوچوں گا۔ انسان کو سوچنے کے لیے لمبا ٹائم چاہیے، مگر خدا سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سوچ سکتا ہے۔ اور جیسے ادھر آدم نے گناہ کیا، اب آدم خدا کا محبوب تھا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا۔ انسان خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے محبوب خدا کی مخلوق ہم انسان ہیں۔ یہ سورج محبوب نہیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہزاروں جانور، یہ سمندر، یہ زمین، کچھ بھی خدا کو محبوب نہیں ہے۔ ایون اس کے جو فرشتے ہیں وہ بھی خدا کو محبوب نہیں ہے۔ خدا سب سے زیادہ اپنی تمام چیزیں جو اس نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں، لاکھوں اربوں کروڑوں چیزیں جو اپنی قدرت سے اس نے بنائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے وہ انسان ہے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں۔ اور آپ کے لیے اور میرے لیے اس نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسی قربانی کا انتظام کروں جو کامل ترین قربانی ہو، اور ہم بطور مسیحی فخر کرتے اس بات پہ کہ مسیح نے ہمارے لیے کامل ترین جو ہے وہ قربانی گزرانے والی ہوئی۔ عبرانیوں 9 باب اور اس کی جب ہم 12 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ مسیح اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرا لی۔ یہ ہے مسیح کی مصلوبیت کی ڈاکٹرائن، یہ ہے مسیح کی مصلوبیت کی تھیالوجی، یہ ہے مسیح کی مصلوبیت کی وجہ۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگ اور دوسرے بعض مذاہب کے لوگ بھی کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے مسیح مصلوب ہو گیا؟ تو مسیح مصلوب ہو گیا اس لیے کہ اس کی قربانی کامل ترین قربانی تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا چلوں کہ اس کی قربانی کامل ترین قربانی کیوں تھی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن اٹھتا ہے، میں آپ کو اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کامل ترین قربانی کیوں ہے؟ آپ کسی بھی انسان کو ٹٹول کے دیکھیں اور اس سے پوچھیں کیا تو کامل ہے؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ میں کامل ہوں۔ اب تک اربوں انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رتبے سے ان کا تعلق ہو، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کامل ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا وہ کامل ترین ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خدا کی مانند ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں بات کر رہا ہوں کامل قربانی کی، ہمارا موضوع ہے مسیح کی مصلوبیت۔ لیکن مسیح جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامل ترین ہوں۔ مسیح کہتا ہے تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ مسیح کہتا ہے میں آسمان سے اترا ہوں۔ مسیح کہتا ہے میں خدا کے پاس سے آیا ہوں۔ مسیح کہتا ہے میں تو بن باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ مسیح کہتا ہے میری پیدائش تو روح القدس کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ مسیح کہتا ہے کہ میں تو صرف یہی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں آسمانی خدا کی روح سے پیدا ہوا ہوں، بلکہ میں اس دعوے کے ثبوت کے طور پر ایسے ایسے معجزات کرتا ہوں جو سوائے خدا کے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ مسیح کامل ترین انسان ہے۔ کامل ترین انسان ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط یاد رکھے گا، اور وہ یہ کہ وہ انسان جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سو مسیح نے کامل ترین قربانی چڑھائی، اس لیے عزیزو ہمیں ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی جو کامل ترین انسان ہمارے چڑھاتا، اور وہ قربانی تھی مسیح کی قربانی۔ اب دوسری بات،
مسیح کیوں مصلوب ہوا ہماری خاطر؟ دوسرا کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، مسیح ہماری خاطر کیوں مصلوب ہوا؟ اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا اس بات پر غور و فکر کریں کہ دو دوست ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تیسرا شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے، تین دوست بیٹھے ہیں۔ اب دو دوستوں میں لڑائی ہو گئی ہے، ایک دوست نے دوسرے دوست کو گولی مار دی، ایک شخص نے دوسرے شخص کو گولی مار دی، پولیس آئی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس نے گولی ماری ہے پولیس اس کو چھوڑ دے اور جس نے گولی نہیں ماری پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے اور پکڑ کے لے جا کر کہے کہ عدالت میں کہ یہ مجرم ہے اس کو پھانسی دے دو؟ تو اس کا پہلا کام کیا ہوگا؟ اس کا پہلا کام یہ ہوگا، وہ چیخے گا، چلائے، کہے گا بھائی میں تو جرمدار ہی نہیں ہوں، مجھے کیوں تم پھانسی دے رہے ہو؟ میں تو جرمدار نہیں ہوں۔ پھانسی اسے ملنی چاہیے جس نے جرم کیا ہے، تو گناہ تو انسان نے کیا، قربانی جانور دے، گناہ میرے ہیں، گلے جانوروں کے کاٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیا جانوروں کی قربانی مجھے کامل کر سکتی ہے؟ میں جو خدا کی سب سے بڑی مخلوق ہوں، میں جو اشرف مخلوقات ہوں، کیا میری ریپلیسمنٹ میں جانور ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ میں اور گائے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ کیا مجھ میں اور بکرے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ سو ہاؤ کین پاسبل کہ ایک انسان کی ریپلیسمنٹ میں اس کے گناہوں کے بدلے میں ایک جانور قربان ہو جائے؟ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ پھر ہزاروں سال سے تو جانور ہی قربان ہوتے ہیں، اس کی وجہ؟ ہاں، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب سنیں گا۔ ہزاروں سالوں سے جانور اس لیے قربان ہوتے آئے کہ اس وقت تک مسیح اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اب مسیح تو ایک ہی ہے نا، خدا کا بیٹا تو ایک ہی، اکلوتا بیٹا۔ اب وہ بہت سارے مسیح تو نہیں ہے، ہر 100 سال بعد ایک نیا مسیح آ جاتا اور پھر وہ قربانی دے دیتا انسانوں کے لیے۔ سو خدا کا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اس نے آنا تھا اور اپنے وقت معین پر آنا تھا اور انسانی تاریخ میں ایک ہی بار آنا تھا، اس لیے وہ آیا۔ اور جب تک اس کا وقت نہ آیا، وقت پورا نہ ہوا اس کے آنے کا، تب تک خدا نے کہا کہ بھائی اب جو تم گناہ کر رہے ہو ان کی معافی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہو۔ سو خدا نے یہ کیا کہ جانوروں کی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے اس نے حکم دیا۔ جانوروں کی قربانی دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، جب تک میں اپنے بیٹے کو ابدی قربانی کے لیے، حقیقی قربانی کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کی مصلوبیت کے لیے اس دنیا میں نہ بھیجنے والا بنوں۔ سو تب تک جانور قربانی دیتے ہیں، اور پھر وقت ہو گیا جب مسیح مصلوب کا وقت آ گیا، تو پھر مسیح اس دنیا میں آیا اور اس نے تمام بنی نوع انسان کی خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کر دی، اور یوں اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا۔ یہ اس کی مصلوبیت کی ڈاکٹرائن ہے، یہ مسیح کی مصلوبیت کی وجہ ہے، یہ مسیح کی مصلوبیت ہے۔ اور دوسری بات، کہا جاتا ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا، مسیح مصلوب نہیں ہوا۔ جتنے بھی آپ روم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے مورخین ہیں روم کی تاریخ کے، وہ سب اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے، آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے، کہ 35 پیلاطس کے دور میں ایک شخص جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، جو یہودیوں میں سے تھا، اس کو بالآخر پکڑ کر مصلوب کر دیا گیا۔ اور یہ بھی اس تاریخ میں ہے کہ تیسرے دن ایک عجیب افواہ اڑ گئی کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب یہ غیر قوموں کی نگاہ میں افواہ ہے، لیکن ہماری نگاہ میں زندہ پاک خدا کی قدرت ہے، اس کی قوت ہے، مسیح کی الوہیت ہے، اور اس کا زندہ ہونا ٹھہرا ہے۔ اب اس بات پہ بڑا ہوتا ہے کہ مسیح زندہ ہوا، ہاؤ کین پاسبل؟ بھائی میں تو سادہ سا اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جو 4 دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ خود زندہ نہیں ہو سکتا؟ جو 9 کے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ خود زندہ نہیں ہو سکتا؟ جو یائر کی مری ہوئی بیٹی کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ خود زندہ نہیں ہو سکتا؟ جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، وہ خود زندہ نہیں ہو سکتا؟ کیا جو سورج کو اور چاند کو پر حکمرانی کرتا ہے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ جو طوفان کو تھما دیتا ہے؟ کیا وہ جو پانی کے اوپر چلتا ہے؟ کیا وہ جو جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول دیتا ہے؟ کیا وہ جو 38 برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہے، کیا وہ خود زندہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑے بڑے کام جس شخص نے کیے ہیں، جب وہ شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں زندہ ہو گیا ہوں، تو ہمیں اس کے دعوے میں حقیقت اور سچائی نظر آتی ہے۔ سو عزیزو، فی الواقع مسیح مر گیا،
مصلوب ہوا اور تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔